यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त बाब 3 और उसकी आयत 19 से गौर करना शुरू करे थे और आयत 27 तक गौर करें। आज हम आयत 28 से गौर करना शुरू करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, चुनांची हम ये नतीजे निकालते हैं कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से राजबाज ठहरता है। तो यहाँ पौलुस साफ साफ बताएं कि इंसान शरीयत के ज़रिए से राजबाज नहीं ठहरता है, बल्कि ईमान के ज़रिए से राजबाज ठहरता है। अब हम देखेंगे कि पौलुस आयत 29 में क्या बोलते हैं। क्या खुदा सिर्फ यहूदियों ही का है, गैर कौमों का नहीं? बेशक गैर कौमों का भी है। प्यारे भाई और बहन, अगर इंसान शरीयत के ज़रिए किया जाता है तो खुदा यहूदियों का खुदा है, लेकिन अगर इंसान इंसाफ के ज़रिए से है तो खुदा यहूदियों का भी खुदा है और गैर कौमों का भी खुदा है। हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा हर एक इंसान को अपने हाथों से बनाया है और उन्हें हर एक इंसान का खुदा है। अब रही बात रिश्ते की, तो खुदा के साथ इंसान ज़ाती तौर से उस वक़्त रिश्ता कायम करता है जब उन्हें खुदा के सामने अपने गुनाह का इकरार करके यीशु मसीह पे ईमान लाता है। अब हम ये बाप की आखिरी आयत पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, बस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं। प्यारे भाई और बहन, यहाँ जो शरीयत का जिक्र है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये लफ्ज़ का दूसरा मतलब निकलता है। ये सिर्फ मूसा की शरीयत के हद तक ही नहीं है, या फिर इसका इशारा दूसरे कोई भी शरीयत पे नहीं है। इसका इशारा सारे पुराना अहदनामा के मुकशफा पे है, यानी कि ईमान। अगर हम पुराना अहदनामा में देखेंगे, दो ज़बरदस्त हस्तियां हैं जो शरीयत के ज़रिए से नजात नहीं पाए, बल्कि ईमान के ज़रिए से। ये वो लोग हैं जो हज़रत इब्राहीम और बादशाह दाऊद। अगर हम हज़रत इब्राहीम पे गौर करेंगे तो उन्होंने पैदा हुए और अपनी ज़िंदगी गुजारे और मर गए, और ये शरीयत ये दुनिया में आने से 400 बरस पहले की बात है। याद रखो, इब्राहीम मूसा की शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारे, क्योंकि उनके ज़माने में खुदा शरीयत नहीं दिया था। खुदा उनको दूसरे तरीक़े से बचाया, और वो है ईमान। अब शायद कोई ये बोलेगा कि फिर दाऊद के बारे में क्या बोलना चाहेंगे। प्यारे भाई और बहन, क्या आप समझते दाऊद शरीयत पे अमल करने के ज़रिए से नजात पा सकते थे क्या? अगर हम पुराना अहदनामा देखेंगे तो पुराना अहदनामा जो है साफ साफ बताया है कि दाऊद शरीयत पे अमल नहीं करे, बल्कि शरीयत को तोड़े, मगर फिर भी खुदा उनको नजात दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदा दाऊद को कैसा नजात दिया? मेरे भाई, खुदा जो है दाऊद को ईमान के ज़रिए से नजात दिया। दाऊद खुदा पे भरोसा रखे और खुदा पे ईमान रखे। अपने गुनाह में भी जो है दाऊद खुदा के पास अपने गुनाहों का इकरार करने के लिए खुदा उनको कबूल करा और उनको नजात दिया। आज मेरे दोस्त, जब आप और मैं ये मान लेंगे कि हम गुनहगार हैं और एक गुनहगार के हैसियत से खुदा के पास आएंगे, तो यीशु मसीह को अपना मुंजी मानेंगे। हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं या कैसे भी हैं, अगर हम अपने आप को गुनहगार मान लेंगे और खुदा के पास आएंगे, तो ये पक्की बात है कि खुदा हमारे तरफ अपने नजात का हाथ बढ़ाएगा और हमको नजात देगा। मेरे भाई, आज खुदा का जो है हर एक इंसान से एक ही सवाल है। सवाल ये है
کہ تم میرے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ کیا کرنا چاہیں گے، جو تمہارے لیے صلیب پہ اپنی جان دی۔ تو یہاں ختم ہوا باب 3، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 4۔ یہاں پولس بولتے ہیں، پس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے راز باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راز بازی گنا گیا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیاں یہ بات سے فخر کرتے تھے کہ ان لوگوں کو ابراہیم کے فرزند کی حیثیت سے بلایا جاتا ہے۔ پولس جو ہیں ابراہیم کا ایک اچھا مثال لیے اور بتائے کہ ابراہیم جو ہیں اعمال کے ذریعے سے نہیں بلکہ ایمان کے ذریعے سے راز باز ٹھہرائے گئے۔ یا پولس بولتے ہیں، ہمارے جسمانی باپ ابراہیم۔ پیارے دوست، یہ بات ہم کو کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ بات ہم کو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اسرائیلی قوم حضرت ابراہیم سے شروع ہوئی۔ یہ بات یہ ظاہر کرتی ہے کہ اسرائیل قوم ابراہیم سے کتنا لگی ہوئی تھی۔ یہ ہوگا۔ اور ایک بات پولس یہاں بتاتے ہیں، اور وہ بات ہے جسمانی۔ انہوں بولتے ہیں، ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا؟ تو یہاں پولس جو لفظ نکالے ہیں وہ لفظ جسم ہے۔ انہوں بتاتے ہیں کہ ابراہیم جسمانی طور سے کیا حاصل کرے۔ حضرت ابراہیم یہ جانے کہ جسم کے مطابق ان کے کام فخر حاصل نہیں کرے بلکہ شرم وغیرہ وغیرہ حاصل کرے۔ یعنی کہ ابراہیم کے یہ کام تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا فخر کرنے کے لیے۔ میرے بھائی، آپ غلط نہیں سمجھنا، ابراہیم ایک بہت بڑے آدمی تھے، یہ شک کی بات نہیں ہے۔ خاص طور سے جب انہوں لوط کو چھڑائے، انہوں اس وقت سدوم اور عمورہ کے بادشاہوں سے کچھ بھی لینا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نہیں چاہتے تھے کہ سدوم اور عمورہ کے بادشاہ یہ بولنا کہ ان لوگاں جو ہیں ابراہیم کو امیر بنائے۔ لیکن دوسرے حصے میں اگر ہم دیکھیں گے تو ابراہیم خدا کا یقین نہیں کرے اور اس وقت انہوں مصر کو بھاگ گئے۔ اس کے علاوہ انہوں اپنے بیوی سرائی کے باتوں میں آ کے ہاجرہ سے شادی کرے اور ہاجرہ سے ان کو ایک لڑکا پیدا ہوا۔ تو یہ سارے باتوں کا فخر حضرت ابراہیم نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہاں ان کے کام غلط تھے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 2 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے راز باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ابراہیم اپنے کام کے ذریعے سے راز باز ٹھہرائے جاتے، یعنی کہ ان کے جسمانی کاموں کے ذریعے سے، تو ان کو جو ہے فخر ہوتا تھا، مگر خدا کے سامنے انہوں فخر نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے آپ میں انہوں فخر کر سکتے تھے مگر خدا کے سامنے نہیں۔ یہ خیال کہ ابراہیم کے اچھے کام تھے جو خدا کے نظر میں گنے گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم کئی اچھے کام کرے، مگر زبردست بات یہ ہے کہ ان کے اچھے کام نجات کے لیے نہیں تھے بلکہ ان کے اچھے کام نجات کا نتیجہ تھا، اور نتیجہ یہ تھا کہ انہوں ایمان کے ذریعے سے راز باز ٹھہرائے گئے۔ پیارے بھائی اور بہن، یعقوب اور پولس ایک دوسروں کے خلاف نہیں بولے۔ جب یعقوب یہ بولے کہ ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو خربنگا پر قربان کیا، تو کیا وہ اعمال سے راز باز نہ ٹھہرا؟ تو جو کام یعقوب بتائے ہیں وہ جسمانی کام نہیں ہیں، کیونکہ ابراہیم شریعت کے نیچے نہیں تھے، کیونکہ ان کے زمانے میں شریعت تھیچ نہیں۔ ابراہیم کے کام ایمان کے کام تھے۔ ابراہیم خدا پہ ایمان لائے اور ان کے بیٹے اسحاق کو
قربان کرنے کے لیے لے کے چلے گئے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم واقعی اسحاق کو قربان کرے کیا؟ خدا ان کو قربان کرنے سے روکا اور ان کو قربان کرنے کی اجازت نہیں دیا، مگر خدا جو ہے ایسا کیوں کرا؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ انسان کی قربانی کرنا غلط بات تھی۔ اگر ہم دیکھیں گے تو پولس اور یعقوب ایک ہی آیت بات کرتے ہیں، یعنی کہ پیدائش کی کتاب باب 15 اور اس کی آیت 6، جہاں لکھا ہوا ہے، اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اس سے اس نے اس کے حق میں رازبازی شمار کیا۔ پیارے بھائی اور بہن، حضرت ابراہیم وہ زمین پہ کھڑے تھے جو زمین پہ سب سے کمزور گنہگار کھڑے رہتا ہے۔ ابراہیم کے پاس اچھے کام تھے جس کا انہوں فخر کر سکتے تھے، مگر یہ فخر انہوں خدا کے سامنے نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ خدا اچھے کام جو جسم کے ذریعے سے ہوتے ہیں وہ کاموں کو قبول نہیں کر سکتا۔ ہمارے جسمانی کام ایک پاک خدا کے سامنے نہیں کھڑ سکتے، اور یہ پکی بات ہے کہ ابراہیم کے جسمانی طور سے اچھے کام خدا کے سامنے بیکار تھے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 3 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے رازبازی گنا گیا۔ تو یہاں پولس بتاتے ہیں کہ خدا کا کلام سب سے بڑا اختیار ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا کا کلام ایک ایسی بات ہے کہ جو بھی بائبل شریف بولتی ہے وہ خدا بولتا ہے۔ اگر ہم یہ خط میں دیکھیں گے تو کئی مرتبہ پولس پرانا عہد نامہ کے آیتوں کو لے کے بات کرے ہیں۔ یہ جو آیت انہوں چنے وہ پیدائش کی کتاب باب 15 اور اس کی آیت 6 ہے۔ پولس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام ہم سے بات کر رہا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ وعدہ خدا کی طرف سے اس وقت دیا گیا تھا جب انہوں خدا سے ایک سوال کرے۔ پیدائش کی کتاب باب 15 اور آیت 2 میں انہوں بولتے ہیں، اے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے گا کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں۔ خدا حضرت ابراہیم کو بتایا کہ ان کی نسل آسمان کے تاروں کی مانند ہوں گی۔ ابراہیم خدا کا یقین کرے۔ اب ہم آیت 4 اور 5 پڑھیں گے۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دن کے رازباز ٹہرنے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے رازبازی گنا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی اچھے کاماں کر کے نجات کمانا چاہتا تھا تو نجات پھکٹ میں نہیں دی جاتی تھی، مگر یہ تو ہمارے خیال، کیونکہ خدا نجات کمانے کا راستہ نہیں نکالا بلکہ نجات مفت میں دینے کا راستہ نکالا۔ ہمارے اچھے کاموں میں بھروسہ کرنا بیکار بات ہے۔ ہم جو کام کر سکتے ہیں بولے تو وہ کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے کرنا، کیونکہ خدا فضل و کرم اور رحیم و کریم ہے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 5 پہ لانا چاہوں گا۔ جب تھوڑے لوگ یہ جاننے کو لگتے ہیں کہ ان لوگ ایمان کے ذریعے سے نجات پائے ہیں، خدا ان کو ایمان کے ذریعے سے نجات دیا ہے، تو اس کے بعد ان لوگ یہ فکر کرنا شروع کر دیتے کہ کیا میرے پاس کافی ایمان ہے کیا؟ ان لوگ یہ حیرت کرنے لگتے ہیں کہ کیا میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کیا کہ میں نجات پا سکوں؟ میرے بھائی، یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یسوع مسیح ہیں جو ہم کو نجات دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان کتنا بھی کیوں نہ کم رہو، مسیح میں اتنی طاقت ہے کہ انہوں ہم کو نجات دے سکتے ہیں۔ مسیح جو ہیں ہم کو نجات ایک تحفے کے طور پہ دینا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں ہم سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کا یقین کرنا اور ان پہ بھروسہ کرنا اور ہاتھ بڑھا کے ان کے نجات کے تحفے کو قبول کرنا۔ اب ہم یہ آیت 4 اور 5 کو ذرا الگ نظریے سے دیکھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کام کرنے والی کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے، مگر جو شخص
کام نہیں کرتا بلکہ بے دن کے راز باز ٹہلنے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راز باز گنا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ ایک آدمی جب کام کرتا ہے تو اس کو تنخواہ بھی ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ 1 گھنٹے کے لیے 10 روپے دیے جائیں گے، یا پھر 1 مہینے کام کرنے کے لیے 2500 روپے دیے جائیں گے۔ بہرحال کام کے مطابق تنخواہ پکی کی جاتی ہے۔ تو آدمی کام کرتا ہے اور اس کو تنخواہ ملتی ہے۔ اور یہ پکی بات ہے کہ حضرت ابراہیم ایک کام کرنے والے آدمی نہیں تھے۔ ان کو جو ملا اس کے لیے انہوں کام نہیں کرے۔ ان کو جو نجات ملی دوسرے ذریعے سے، یعنی کہ ان کے ایمان لانے کے ذریعے سے ان کو نجات ملی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کام کرنے کے ذریعے سے آپ کو نجات نہیں ہے، خدا کے ذریعے سے نجات ہے۔ خدا شریروں کو راز باز ٹھہراتا ہے، اور خدا جو لوگوں کو نجات دے رہا ہے وہ ہیں شریر لوگاں اور بدکار لوگاں، بلتکاری سے بھرے ہوئے۔ شاید کوئی یہ بولے گا کہ آپ کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا انہیں اچھے لوگوں کو نجات نہیں دیتا؟ میرے بھائی، اگر یہ دنیا میں آپ کو کوئی ایک آدمی بھی اچھا اور نیک نظر آتا ہے تو میرے کو بتاؤ۔ خدا کا کلام تو رومیوں کا خط باب 3 اور آیت 10 میں بتاتا ہے کہ کوئی راز باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ تو دوست، یہ بات خدا کے منہ سے نکلی ہے کہ یہ دنیا میں ایک آدمی بھی اچھا یا نیک نہیں ہے۔ اگر خدا بولتا ہے کہ ایک بھی آدمی اچھا اور نیک نہیں ہے، تو ہم کون ہوتے یہ بولنے کے لیے کہ یہ دنیا میں اچھے اور نیک لوگ بھی ہیں؟ اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ فلانا فلانا آدمی اچھا اور نیک ہے، تو آپ خدا کو جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی کہ جھٹلا رہے ہیں۔ کیا آپ خدا کو جھٹلانا چاہیں گے؟ کیا ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کو جھٹلانا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کلام بتاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم خدا پہ ایمان لائے تو خدا ان کو اپنے نظروں میں راز باز ٹھہرایا۔ تو جو بھی ہے خدا کے نظروں میں ایمان ہے۔ خدا ہمارے کام کو قبول کرنے والا نہیں ہے، نہ قبول کرنا چاہتا ہے، بلکہ ہمارے ایمان کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ تو صرف ایمان کے ذریعے سے ہم خدا کے نظر میں قبول ہوتے ہیں۔ ایمان کے ذریعے سے حضرت ابراہیم خدا کے نظر میں قبول ہوئے۔ تو خدا کی نظر ہمارے کام پہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان پہ ہے۔ یہ بات ہم کو ضرور یاد رکھنا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم اٹھائیں گے دوسرے شخص کو۔ ہم حضرت ابراہیم پہ غور کریں۔ اب ہم داؤد پہ غور کریں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 6، یا پولس بولتے ہیں، چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راز بازی محسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، داؤد شریعت کے نیچے اپنی زندگی گزارے، لیکن ابراہیم اپنی زندگی شریعت کے نیچے نہیں گزارے، کیونکہ ان کے زمانے میں شریعت نہیں تھی۔ لیکن داؤد جو ہیں شریعت کے نیچے رہنے کے باوجود شریعت کے ذریعے سے نجات نہیں پائے۔ اس لیے پولس بولتے ہیں، چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راز بازی محسوب کرتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، داؤد جانتے تھے کہ ان کے اعمال اچھے نہیں، ان کے جو کام تھے وہ شریر کاماں تھے۔ اس لیے راز بازی جو ہے اعمال یا اچھے کام سے الگ ہونی چاہیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے سے وقت ہم پھر سے یہ بات کو آگے لے کے بڑھیں گے۔